बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज रमज़ान मुबारक की 21 तारीख है और रमज़ान मुबारक की 21 तारीख को ताजदार अहल अता गालिब अला कुल्ल गालिब सैयदना अली शेर खुदा की शहादत का दिन है। 13 रजब को आपकी पैदाइश है और 21 रमज़ान को आपकी शहादत है। हम मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारी खसूसियत है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम की अज़मत को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं और उसका अदब करते हैं। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के हर फर्द का हम दिल की अथाह गहराइयों से अदब भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। तो जब भी उनके अयाम विसाल होते हैं या अयाम शहादत होते हैं तो हम आले बैत का तज़किरा भी करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का तज़किरा भी करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की खसूसियत है और सच्चाई की दलील है कि हमारे एक हाथ में हुज़ूर की आल का दामन है, एक हाथ में हुज़ूर के असहाब का दामन। जहाँ तक ताजदार अहल अता गालिब अला कुल्ल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस का ताल्लुक़ है। तारुफ़ आपका यूँ है कि आपका नाम है अली, कुनियत है अबुल हसन और अबू तुराब, लक़ब है हैदर कर्रार और असदुल्लाह और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं और आपकी वालिदा का नाम है फ़ातिमा बिन्त असद। 11 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों खुलफ़ा की मजलिस शूरा के रुकन है और हज़रत उमर फारूक ने जो एक कमेटी बनाई थी जिनमें से खलीफे का इंतखाब होना था, उस कमेटी के भी रुकन है। हिजरत की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी चारपाई पर सुला कर गए और ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इन्हें अपना नायब बनाया। जंग बदर में 70 काफिर कत्ल हुए जिनमें से 22 को कत्ल करने वाले हज़रत अली शेर खुदा और जंग ओद में 22 काफिर कत्ल हुए जिसमें से 7 को कत्ल करने वाले अली शेर खुदा है। और ग़ज़वे खंदक के मौके पर अमर बिन अब्द वुद बहुत बड़ा उनका बहादुर था, कड़ियल नौजवान था। वो उसका दावा था कि मैं 1000 नौजवानों का मुकाबला कर सकता और उसको फिन्नार करने वाले भी अली शेर खुदा है। और ग़ज़वे खैबर के मौका पर मरहब को कत्ल करने वाले भी अली शेर खुदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपके साथ निकाह है, हुज़ूर के दामाद हैं। और ये ज़हन में रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बेटी के लिए पैगाम निकाह भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की वही का इंतज़ार है। फिर उमर फारूक ने पैगाम निकाह भेजा कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ख़ानदान के साथ मेरा ये रिश्ता हो जाए, दीन और दुनिया में मेरी कामयाबी के लिए सनद हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। और ये हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह अली से हुक्म खुदा से किया है। तो हुज़ूर के दामाद हैं तो सहाबा में शामिल हैं, अहले बैत में शामिल हैं, बदरी सहाबा में शामिल हैं, बैत रिदवान वाले सहाबा में शामिल हैं, अशरा मुबशरा में शामिल हैं। तो अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा अज़मतें, शान और मकाम अता फरमाया। अब हदीस है जी अबू दाऊद और नसाई में है कि अव्वल मन सल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब कि तमाम उम्मत में सबसे पहले जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने वाला है अली शेर खुदा। और ये भी हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि अव्वल हाज़िल उम्मत बुरूदन अला नबिय्यिहा इस्लामन अली इब्न अबी तालिब कि इस उम्मत में बच्चों में सबसे पहला ईमान लाने वाला अगर कोई शख्स है तो अली शेर खुदा। फिर ये भी हदीस में है कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना में अपना नायब बनाया। तो हज़रत अली शेर खुदा पीछे पहुँच गए और फरमाया तुखल्लिफ़ुनी फ़िल निसाए व सिबियान, आपने मुझे बच्चों और औरतों में छोड़ दिया, मैं तो ताजदार हल अता हूँ, मैं हैदर करार हूँ, मैं शेर खुदा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, क्या अली इस बात पे राज़ी नहीं हो कि तेरा मेरा वो तल्लुक़ हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के साथ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ख्याल आया कि हो सकता है बाद में कोई आने वाला ये कहे
کہ حضور نے فرمایا میرا وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہارون کا ہے، تو ہارون تو نبی تھے، کل علی شیر خدا کو نبی بھی نہ کہنا شروع کر دے. تو حضور نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تو میرا بھائی تو ہے، تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہی تعلق ہے بھائیوں والا، لیکن یہ امت کے ذہن میں رہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو میرا بھائی تو ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بعض دفعہ ناراضگی میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، کسی معمولی بات پر ناراض ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تردین، اے فاطمہ کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے، انی زوجتک اقدم امتی سلما اکثرہم حلما عالمہم علما و اقدمہم سلما. اے فاطمہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے تیرا اس آدمی کے ساتھ نکاح کیا ہے جو اسلام لانے میں سبقت کرنے والا ہے، علم میں سب سے بڑھ کر ہے اور حلم میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، بردباری میں سب سے بڑھ کر ہے، علم میں سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، اس کے نکاح پر تو راضی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے علی شیر خدا کا مقام اور مرتبہ اپنی بیٹی کے سامنے بیان فرما دیا. پھر ہم جو کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی شیر خدا میں کوئی کمی ہے. یہ تو بیان ہی اسی طرح ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1,40,000 انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کسی نبی میں کوئی کمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں حضور سب سے افضل ہے. دوسرے نبیوں کا اپنی جگہ پر اپنا مقام ہے، اپنی فضیلت ہے، اپنی رفت ہے. تو اسی طرح اس امت میں سب سے افضل تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس پہ اجماع امت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی شیر خدا میں کمی ہے، ان کے بھی فضائل، مراتب، مناقب بے شمار ہیں، وہ انسان کے بیان سے بھی باہر ہے. تو اس کا حضرت ابو بکر صدیق کی افضل ہونے سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ علی شیر خدا میں کوئی کمی ہے. پھر کون علی شیر خدا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ علی شیر خدا کے متعلق تفسیر اتقان میں حضرت علی کا قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ الحمد کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ صرف الحمد کی تفسیر کا وزن نہ اٹھا سکے. پھر السوائق المرقہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا کہ تم وہاں کے قاضی ہو، جج ہو. حضرت علی نے عرض کی حضور میں نوجوان ہوں، مجھے فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں. حضور نے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا. حضرت علی فرماتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَالَّذِي فَلَقَ الْخَبَّ مَا شَكَبْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ. حضور نے ایسے ہاتھ مارا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے اس کے بعد کہیں بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلے میں مجھے کبھی تردد تو ہوا ہی نہیں. حضور کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے میرے سینے کو فیصلے کی روشن فرما دیا. پھر شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا کو یہ اپنا ہاتھ صرف لگانے کی دیر تھی کہ ان کے 14 طبق کی روشن فرما دی. پھر یہ بھی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب خیبر پر حضور نے چڑھائی فرمائی، صحابہ ساتھ ہیں، تو ایک سارے قلعے فتح ہو گئے، قلعہ قبوس فتح نہیں ہوتا تھا. تو حضور صحابہ پریشان تھے. حضور نے ایک دن پہلے فرمایا غدن لقوت جنہ راجت الاسلام لقوت جنہ حاضر الرایت غدن رجلن یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ لقوت جنہ، کل میں ضرور لشکر اسلام کا جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب ضرور فتح عطا فرما دے گا. ایک دن پہلے فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں، نبی تو علم غیب رکھتے ہی نہیں. حضور نے ایک دن پہلے فرمایا کہ کل ایک غیب کی خبر آ گئی، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا. فرمایا ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب فتح عطا فرمائے گا. تو فتح کی خبر دے دی ایک غیب. پھر فرمایا پتہ ہے بندہ کیسا ہوگا؟ یحب اللہ ورسولہ، بندہ ایسا ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. تو اللہ سے محبت کرتا ہوگا دوسرا غیب، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا تیسرا غیب. 3 غیبوں کی خبر میرے نبی نے ایک وقت میں عطا فرما دی. تو اور غیب کیا؟ یہ حدیث بخاری کی
تو میرے نبی نے بشک وقت 3 غیبوں کی خبر عطا فرما دی، تو اللہ نے اپنی عطا سے اپنے نبی کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب کی خبریں دینے پر کنجوس نہیں ہے، یہ تو غیب کی خبروں کے دریا بہا رہا ہے۔ اب کنجوس وہی نہیں ہوگا کہ جس کے پاس غیب کے خزانے ہوں گے، اس کا مطلب ہے نبی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تبھی تو غیبی علوم کے بتانے کے آپ دریا بہا رہے ہیں، لوگوں کو غیب کی خبریں عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی عطا سے غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں۔ پھر بعض حدیثوں میں اور بھی طرح سے حدیث آئی ہے کہ لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دے گا جھنڈا، میں کل لشکر اسلام کا جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میرا فتح عطا فرمائے گا۔ بندہ کیسا ہوگا؟ اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہوگا، رسول بھی محبت کرتا ہوگا۔ پہلی ترتیب سے یہ تھا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، بندہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوگا، اور اگر اس کی جو اعراب کی تبدیلی ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ ایسا ہوگا کہ خالق کائنات بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور آمنہ کلال بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس سے علی شیر خدا کی عظمت اور ابھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن سے خالق کائنات بھی محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ خود بھی محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا جی علی شیر خدا کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بول علی کو بلاؤ، آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابدان علی کی دونوں آنکھوں میں لگایا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں لعابدان لگنے کی دیر تھی، لگتا یوں تھا میری آنکھیں تو زندگی میں کبھی خراب ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا لشکر اسلام کا جھنڈا لو اور فتح تمہارے قدم چومے گی۔ جیسے حضور نے فرمایا چوں ہی علی شیر خدا نے حملہ کیا، اللہ نے فتح علی شیر خدا کے وجہ سے عطا فرما دی۔ اور تفسیر المعانی میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، اسلام قبول کیا، عرض کرتے ہیں حضور ہماری تو کوئی محفل ہی نہیں ہے، جب پتہ چلے گا کہ میں اسلام لا چکا ہوں میرے خاندان والے چھوڑ دیں گے، ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ مہربانی کرے گا تو مسجد میں جاؤ، میں بھی مسجد میں آ رہا ہوں۔ وہ مسجد میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آ کے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ کسی نے تمہیں کچھ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیا۔ آپ نے فرمایا کیا دیا؟ اس نے کہا جی انگوٹھی دی۔ آپ نے فرمایا کس حال میں دی؟ انہوں نے کہا جی رکوع کی حالت میں دی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے علی شیر خدا کی طرف اشارہ کیا کہ علی شیر خدا نے مجھے نماز کی حالت میں یہ انگوٹھی مجھے رکوع کی حالت میں عطا فرمائی، نماز کے دوران رکوع کی حالت میں علی شیر خدا نے مجھے انگوٹھی عطا فرمائی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبریل آ گیا، اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اس اللہ کی عطا سے اس کا رسول تمہارا مددگار ہے اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے کیسے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس حال میں صدقہ کرتے ہیں، ادھر رکوع بھی جاری ہے ادھر صدقہ بھی جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایت اتار کے علی شیر خدا کے اس فعل کی تائید فرمائی اور علی شیر خدا کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے کہ علی شیر خدا نے نماز میں دوران نماز رکوع کی حالت میں صدقہ کیا تو اللہ نے علی شیر خدا کی تائید میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ پھر توجہ فرمائیے، علی شیر خدا منافق اور مومن کے درمیان پہچان کے لیے ایک مقناطیس اور معیار ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ اے میری امتیوں قیامت تک آنے والی میری امت ذہن میں رکھے کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو علی سے بغض رکھے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منافق اور علی سے محبت رکھے۔ یعنی جہاں بھی یہ ثابت ہو کہ بندہ بغض علی کا شکار ہے، سمجھ لیجئے اس میں منافقت کے جراثیم ہیں۔ پھر یہ بھی صحابہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علی، ہم منافقوں کی پہچان حضور کے دور میں کیا رکھتے تھے کہ بغض علی سے منافق کی پہچان کر لیتے تھے۔ اگر بغض علی ہے تو پکا منافق ہے۔ یعنی حضور کے دور میں صحابہ نے منافق کی پہچان یہ رکھی ہوئی تھی کہ علی شیر خدا سے بغض رکھتا ہے۔ اگر اس دور میں منافق کی پہچان یہی ہے تو اس دور میں بھی منافق کی یہی پہچان ہے۔ سمجھ لیں کہ جس کے دور میں حضرت علی شیر خدا کا بغض ہے وہ کیا ہے؟ بغض علی ہے، مومن نہیں، اس میں منافقت کے جراثیم موجود ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر النبی الی وجہ علی، حضور نے علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، دنیا میں بھی سردار آخرت میں بھی سردار۔
فرمایا حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو میرا دوست ہوگا وہ خالق کائنات کا دوست ہوگا۔ فرمایا عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو میرا دشمن ہوگا وہ خالق کائنات کا دشمن ہوگا۔ حضور نے واضح فرما دیا کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ رب کا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ رب کا بھی دشمن ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا اوحی فی علی ثلاث، تین باتیں علی شیر خدا کے متعلق بتائی گئی۔ باتیں کیا ہیں؟ انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد حر المحجلین، علی جو ہیں وہ مسلمانوں کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، اور جن کے ماتھے سجدوں کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے، علی ان کے قائد اور امام ہیں۔ پھر یہ شفا میں حدیث موجود ہے کہ علی شیر خدا نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ آپ نے علی شیر خدا مقام صحابہ ہے، حضور نے فرمایا علی گود بچھاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی شیر خدا نے گود بچھائی، بیٹھ گئے، حضور نے اپنا سر اقدس علی کی گود میں رکھ دیا۔ اب قابل توجہ ہے، حضرت علی کو پتا تھا کہ میری نماز رہتی ہے، اور علی سے بہتر دین کون سمجھتا تھا؟ حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، اور دوسری حدیث میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دو طرح سے حدیث آئی ہے۔ تو حضرت علی سے بہتر دین کو کون سمجھتا تھا؟ اب کوئی 24ویں صدی کا خشک ملا ہوتا تو کہتا حضور میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن علی کو پتا تھا نماز بے شک عام ہے، لیکن کملی والے کا حکم ماننا نماز سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے علی شیر خدا نے بغیر کسی اعتراض کے گود بچھائی، حضور حرم فرما ہو گئے۔ تو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ منظر کیا تھا، میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، چھپا کر اپنے دامن میں خدا کا نور بیٹھا تھا، زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ بیٹھے حضور حرم فرمائے، کتنے وہ قسمت والے لوگ تھے کہ حضور کا سر اقدس علی کی گود میں ہے۔ حضرت علی ایک نظر آسمان کے سورج پہ ڈالتے ہیں، سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، قرآن کی آواز آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا خیال رکھو، خاص کر نماز عصر کا خیال رکھو۔ ادھر چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہ وہ مقام والا عظمت والا نبی ہے کہ اس کی آواز سے آواز اونچی ہو ہم عمل برباد کرتے تھے۔ عقل و عشق کی لڑائی لگتی ہے، عقل کہتی ہے علی جگا دے، نماز جا رہی ہے، عشق کہتا ہے علی ہرگز نہ جگانا، کہیں نماز بچاتے بچاتے اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ صحابہ عقل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو حضرت علی بیٹھے رہے، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا، ہماری طرح تھے نہیں کہ کئی نمازیں قضا، ہمیں پرواہ نہیں، ایک نماز قضا ہوئی، علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو چلے، میرے آنسو میری باس کٹ پہ، آپ کے آنسو آپ کی قمیص پہ آتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی عظمت کو میں سلام کہتا ہوں جو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ حضور جاگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے حضور نماز قضا ہو۔ کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے فرمایا علی تو نے مجھے جگایا کیوں، بلکہ حدیث ہے شفا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری طاعت میں تھا، تیرے رسول کی طاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ علی جگایا کیوں، بلکہ دعا مانگی یا اللہ سورج واپس لوٹا۔ تو اب ڈوبا ہوا سورج حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، کانپتا ہوا سر پہ آ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام کی روح تڑپی، فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، دیکھ لے انت منکر قدرت رسول اللہ کی۔ اب یہاں ایک بات توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا، تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اب رسول اللہ کی تابعداری تو نماز پڑھنا ہے، علی تو نماز چھوڑ کے بیٹھے، تو حضور فرماتے ہیں تیری تابعداری میں تھا۔ تو حضور نے اشارہ فرما دیا کہ میرے حکم پہ نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنا میری تابعداری، اللہ کی تابعداری ہے، اور میری نیند پر اگر نماز کو قربان کر دیا جائے تو نماز کو قربان کرنا اللہ کی تابعداری ہے، کیونکہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی تابعداری کرے سمجھے میں خدا کی تابعداری کر رہا ہوں۔ کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ثابت کر دیا کہ مرکز دین، محور دین ذات مصطفیٰ ہے، دین سارا گھومتا ہی محمد مصطفیٰ کے ارد گرد ہے۔ تو پھر توجہ فرمائیے حضرت علی کا عقیدے پر ایک بات کہ صلح نامہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ، تو کافروں کے قاصد سہیل نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، کیونکہ رسول اللہ مان لے تو جھگڑے ہی ختم۔ حضور نے فرمایا علی مٹا لو۔
کافروں مسلمانوں کا معاہدہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، علی شرف اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، کافروں کے کاسے نے اعتراض کیا رسول اللہ مٹائیں، حضور نے فرمایا مٹا دو، جو مجھے رسول تو نہیں مانتے. تو حضرت علی کوئی اور ہوتا کہتا ٹھیک حضور فرما رہے ہیں مٹا دو. حضرت علی نے عرض کی حضور لا واللہ لا امحو ابدا، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کی اہل بیت سے ہوں، میرے ہاتھ آپ کا نام لکھنے کے لیے بنائے گئے، مٹانے کے لیے نہیں بنائے. یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا. حضور کہتے ہیں مٹا دو، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے ادب رسول، یہ ہے اطاعت رسول. حضور کہتے ہیں مٹا دو. علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کا نام مٹاؤں گا. علی کے ہاتھ آپ کا نام لکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مٹانے کے لیے نہیں بنائے گئے. آج لوگ کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا، مسجد میں جہاں بھی یا رسول اللہ لکھا ہو مٹاتے ہیں. تو صحابہ کا کام حضور کا نام مٹانا نہیں ہے، صحابہ تو حضور کا نام لکھتے ہیں، حضور کہتے بھی ہیں تو مٹاتے نہیں. یہ ہے سنت صحابہ. نام مصطفیٰ لکھنا سنت صحابہ ہے، نہ کہ نام مصطفیٰ مٹانا سنت صحابہ ہے. حضور کا حکم بھی ہے رسول اللہ مٹا دو، لیکن علی شیر خدا نے حضور کے حکم کے باوجود یا رسول اللہ آپ کے حکم میرے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن میرے ہاتھوں میں ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا نام میں لفظ مٹا دوں. میں لکھوں گا تو صحیح لیکن مٹاؤں گا نہیں. حضور نے خود کو تاریخ دے کر رسول اللہ مٹایا، علی شیر خدا نے نہیں مٹایا. علی نے دنیا کو بتا دیا کہ عاشقوں کا کام، صحابہ کا کام، اہل بیت کا کام یہ نہیں ہے کہ حضور کا نام مٹایا جائے، بلکہ ان کا نام لکھنا ہے نام مصطفیٰ، لیکن مٹانا ہے نام مصطفیٰ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اصل خلافت جو تھی روحانی خلافت علی شیر خدا کی تھی، اور یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جسمانی خلافت ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ تقسیم نکال دی. یہ تقسیم حضرت علی کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتی. تو جنگ جمل سے علامہ ماجوری نے لکھا کہ جنگ جمل سے علی شیر خدا واپس آ رہے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت کے بارے میں لکھ کے دیا تھا؟ تو علی شیر خدا نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا ہوتا تو ممبر پہ ابو بکر نہ بیٹھا ہوتا، علی شیر خدا بیٹھا ہوتا. اگر حضور لکھ کے دیتے تو پھر میں شیر خدا کس لیے ہوں؟ پھر ممبر پہ حضرت ابو بکر نہ ہوتے، علی ہوتا. پھر آپ نے فرمایا تجھے یہ خیال کیسے آیا؟ خلافت کا فیصلہ کو دفعتاً ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹل طور پہ ہو گیا، اچانک ہو گیا کہ حضور کا وصال کو اچانک ہوا. حضرت علی شیر خدا نے کہا حضور 5-6 دن بیمار رہے، آپ اپنے بستر پہ رہے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، بستر پہ تشریف فرما تھے، مرض الوصال میں حضور موجود ہیں، اپنے بستر پہ ہیں، اپنے حجرے میں ہیں، اور 5-6 دن اس میں گزرے. تو حضرت بلال حبشی آئے، انہوں نے عرض حضور نماز کا وقت ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ حضرت علی بتا رہے ہیں ساری باتیں. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کرائے. حضرت علی فرماتے ہیں میں موجود تھا، غائب نہیں تھا، میں مقیم تھا، میں مسافر نہیں تھا. میں حضور کے اس فرمان کے وقت میں موجود تھا، میں غائب نہیں تھا، میں مقیم تھا، مسافر نہیں تھا. اور فرمایا حضور میری عظمت اور میرے مقام کو بھی جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرائے. تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ نماز تو دین میں ایک اہم ستون ہے، اہم کام ہے دین کا. جب حضور نے دین کے اہم معاملے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارا خلیفہ، ہمارا قائد، ہمارا امام بنایا ہے، تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. ہم نے اپنی دنیا کے لیے، اپنی سیاسی امور کے لیے، دنیاوی امور کے لیے ہم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے جس کو نبی نے ہمارے دین کا خلیفہ بنایا. تو علی شیر خدا نے مسئلہ اب نماز کا پڑھانا، مصلی امامت پہ آنا، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ دینی روحانی معاملہ ہے، یہ روحانی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے. علی شیر خدا فرماتے ہیں جس کو الحضور نے ہمارے دین کا قائد بنایا تھا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا قائد بنایا. علی شیر خدا نے واضح فرما دیا. یہ بخاری کی حدیث ذہن میں رہے، افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں. اس پر حدیث عرض کر رہا ہوں. علی شیر خدا خود کیا کہتے ہیں؟ جو امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق ہے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت محمد بن حنفیہ علی شیر خدا کے بیٹے امام حسن حسین کے بھائی علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں ایش الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون، سب سے افضل کون ہے؟ علی شیر خدا کہتے ہیں قال ابو بکر، ابو بکر سب سے افضل. اس نے کہا ثم من، تو اس نے کہا کہ حضرت علی نے کہا ثم عمر، پھر عمر. تو پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان فقلت ثم انت. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے پھر یہ فکر ہوئی کہ میں کہوں ثم من، پھر کون ہے؟
तो हजरत उस्मान का नाम लेंगे। मैंने सवाल का पैटर्न और अंदाज बदला। मैंने कहा फिर उमर के बाद आप हैं, सुमान तक फिर आप हैं। आपने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान। ये अली शेर खुदा की आजिज़ी है। अली शेर खुदा ने खुद बता दिया इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उमर फारूक। और फिर ये दारकुतनी में जिल्द 3 है, सफ़ा 96 में हदीस है। अली शेर खुदा फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया अगर कोई शख्स मैंने देख लिया किसी ने मुझको अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक में फजीलत दी है तो मैं उसको बहतान लगाने वाले की हद उस पर नाफिज करूंगा। ये कहने वाले कौन है? खुद अली शेर खुदा है। दाद अली हजवेरी कश्फुल माजूब में लिखते हैं, जो अकीदे के मरीज हैं उनको देखना चाहिए। मुजद्दल फसानी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में लिखते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल जवाकीत वल जवाहिर में लिखते हैं। शम्सुल आरिफीन सियालवी मिरतुल आशिकीन में लिखते हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सबा सनाबिल में लिखते हैं। इमाम आजम फिक़्ह अकबर में लिखते हैं। आला फाज़िल बरेली फतावा रिज़विया जिल्द 25 में लिखते हैं। शारकायत नस्फी जो अकीदे की वाहिद किताब है, अहले सुन्नत वल जमात पढ़ाई जाती है, इसमें मौजूद है। और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसे ज़मा तस्बिया मा बैन शिया व सुन्नी में लिखते हैं। आप फरमाते हैं बाद अज़ पैगंबर कोई शख्स अबू बकर से अफजल नहीं, जो कि मुकातला मुर्तदीन में उन्होंने नबी का सा काम किया। यानी इन सारे औलिया और उलमा का अकीदा क्या है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। बाकी रहा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली शेर खुदा के फ़ज़ाइल, तो हम ये कहते हैं कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अली शेर खुदा की फ़ज़ाइल के लिहाज से अगर आसमान है तो अमीर मुआविया ज़मीन के बराबर है। इतना फ़र्क है उनके फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में, मरातिब में, फजीलत में, अज़मत में, शान में। लेकिन हमारा अक़ीदा वही है जो इमाम अहले सुन्नत बता गए कि हक़ बजानिब हैदर कर्रार, कि अली शेर खुदा अमीर मुआविया के इख्तिलाफ़ात में हक़ अली शेर खुदा की जानिब था और मुआविया भी हमारे सरदार। लेकिन हज़रत मुआविया के हक़ में ज़ुबान तान दराज करना अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। अहले सुन्नत सकूत अख्तियार करते हैं। इन पर हज़रत आला फरमाते हैं इन पर तान कार फुज्जार, इन पर तान करना अच्छे लोगों का तरीका नहीं है। तो सुन्नी वो है जो हुजूर के किसी सहाबी पे तनकीद न करे, हुजूर की आल का भी अदब करे, हुजूर के साहब का भी अदब करे। इन्हीं अल्फाज में इजाज़त। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।